हाज़रीन मजलिस, बात हमारी चल रही थी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पर्सनालिटी और आपकी ज़ात मुबारका जितने भी अंबिया कराम गुज़रे हैं उन तमाम में सबसे ज़्यादा करीबी हैं। और अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पैरवी करने का भी हुक्म दे रखा है। फत्तबि मिल्लत इब्राहीम हनीफा, ऐ लोगो आपको हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पैरवी करना होगा। ये हुक्म अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत नूह के बारे में नहीं फरमाया, हज़रत मूसा के बारे में नहीं फरमाया, हज़रत याकूब के बारे में नहीं फरमाया, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में नहीं फरमाया, हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम के बारे में नहीं फरमाया। सिर्फ अगर फरमाया तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में फरमाया। और इस कदर हमारा ताल्लुक हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से गहरा है कि वो भी हमको इतना ज़्यादा चाहते हैं और हमको भी उनको ज़्यादा चाहना होगा। भाई इब्राहीम अलैहिस्सलाम हमको कैसे चाहते? प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लक़ीतु इब्राहीम लैलतन उसरिय बी, जिस रात मुझे मेराज कराई गई और मैं मेराज के लिए ऊपर अल्लाह ताला के पास गया तो सातों आसमान पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मुझसे कहा, या मोहम्मद, ऐ मोहम्मद, अक़रि उम्मतक मिन्नी अस्सलाम, जब आप दुनिया में जाओगे ना तो आपकी उम्मत को मेरा सलाम सुनाना। भाई इब्राहीम अलैहिस्सलाम हमको सलाम सुना रहे हैं। दूसरे किसी नबी ने, हालांकि दूसरे अंबिया कराम से मुलाकात हुई, लेकिन किसी नबी ने इस तरह की बात तो नहीं की, लेकिन सिर्फ इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ मोहम्मद, आप जब जाएंगे दुनिया में तो अपनी उम्मत को मेरा सलाम सुनाना। यही वजह है कि हम लोग भी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को याद किए बगैर कोई दिन नहीं गुजार सकते। हमने फजर की नमाज पढ़ी, हमने सुन्नत पढ़ा तो उसमें अत्तहियात तो पढ़ी, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। जब कभी हम सिर्फ 2 रकात अगर नमाज पढ़ते हैं तो उसमें एक मरतबा जरूर दरूद इब्राहीम आ जाता है, और दरूद इब्राहीम में 4 मरतबा हम लोग हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का तज़किरा कर रहे हैं। तो अगर हम लोग पूरे दिन में फर्ज रकातें 17 हो जाती हैं और पूरे दिन में हम अगर सुन्नतें मुअक्कदा पढ़ें तो 12 रकातें हो जाती हैं, तो 17 और 12 रकात को अगर हम काउंट करें तो रोजाना हम लोग 60 मरतबा हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का तज़किरा कर रहे हैं। भाई 60 मरतबा हम अपने माँ बाप का भी नहीं करते हैं, 60 मरतबा हम अपने दोस्त का भी नहीं करते हैं, लेकिन यहां पर अल्लाह हम जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम का तज़किरा 60 मरतबा करते हैं। क्या यही काफी नहीं था? अब जरा देखें आप, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अत्फारुल मुस्लिमीना, मुसलमानों के छोटे 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 बच्चे, नाबालिग बच्चे जब कभी इंतकाल कर जाते हैं, इंतकाल करने के बाद ये यकफुलुहुम इब्राहीम व सारा, इन छोटे बच्चों को अल्लाह तबारक व तआला जन्नत के पहाड़ के दामन में रखता है, और उन बच्चों की कफालत, उन बच्चों की देखभाल, उन बच्चों को पालना, ये हजरत इब्राहीम और सारा अलैहिस्सलाम की ड्यूटी अल्लाह लगा रखा है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हजरत सारा अलैहिस्सलाम ये हमारे बच्चों की कफालत कर रहे हैं। तो कितने खुश नसीब हैं हमारे बच्चे कि अगर एक छोटा बच्चा मेरा मर जाता है तो हमें ज्यादा गम करने की जरूरत नहीं। भाई वो हमारे गोद में नहीं, वो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम गोद में पलने जा रहा है। वो मेरी वाइफ की गोद के मुकाबले में हजरत सारा अलैहिस्सलाम के गोद में पलने जा रहा है। क्या मेरी वाइफ का गोद हजरत सारा अलैहिस्सलाम से बढ़ के हो सकता है? इम्पॉसिबल। क्या मेरा गोद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम गोद से बढ़कर हो सकता है? इम्पॉसिबल। तो
اللہ اس قدر مہربان بنا رکھا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہم پر کہ وہ نہ ہم کو سلام کرتے ہیں بلکہ وہ ہمارے بچوں کی کفالت بھی کرتے ہیں جنت میں، حتی یردوہم الی آبائہم یوم القیامہ، قیامت کے دن ابراہیم علیہ السلام، سارہ علیہ السلام، ہر ایک کو ان کے بچے واپس لوٹانے والے ہیں۔ یہ آپ کا بچہ ہے، یہ آپ کا بچہ ہے، یہ آپ کا بچہ ہے، یہ آپ کی امانت ہے، قیامت سب کو واپس لوٹانے والے ہیں۔ تو ایسے ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بہت آزمایا۔ بھائی پہلے تو 80 سال تک ان کا اولاد نہیں دیا، یہ بھی ایک آزمائش تھی۔ 80 سال کے بعد جو ہے یعنی اولاد عطا فرمائی تو حضرت سارہ سے اولاد نہیں بلکہ حضرت ہاجرہ سے اولاد عطا فرمائی۔ حضرت ہاجرہ وہی جو بادشاہ جو برائی کرنا چاہتا تھا اور برائی نہیں کر سکا، بلکہ اللہ کی پنشمنٹ کی وجہ سے وہ برائی سے رک گیا، ساتھ میں خادمہ دے دیا، نوکرانی دے دیا، اور وہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام ہیں، ان کے ساتھ جا رہے ہیں، اور اس قدر اخلاق اس خاتون کے ہیں تو خود حضرت سارہ علیہ السلام نے آگے بڑھ کر کہا کہ ابراہیم یہ جو ہے آپ بچے کے لیے بہت دعائیں کر رہے ہیں لیکن اولاد تو نہیں ہے، اولاد کی بار بار دعا کر رہے ہیں، خواہش کر رہے ہیں لیکن اولاد تو نہیں ہے، آپ جو ہے ہاجرہ سے نکاح کر لیں، ہو سکتا ہے اللہ آپ کو اولاد عطا فرمائے۔ پہلی بیوی نے ریکمینڈ کیا، جو خادمہ ہمارے پاس آئی ہوئی ہے، جو عورت ہمارے پاس آئی خدمت کر رہی ہے، اتنی بااخلاق خاتون ہے وہ، لہذا آپ اس سے نکاح کر لیں، ہو سکتا ہے ان کے ذریعے اللہ آپ کو اولاد عطا فرمائے۔ آپ کی پہلی بیوی کے مشورے پر ابراہیم علیہ السلام نے دوسرا نکاح کیا، اور دوسرا نکاح کرنے کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ ان کو اولاد عطا فرماتا ہے۔ اب ظاہر بات ہے 2 بیویاں ہیں اور 2 بیویوں میں سے جو ہے دوسری بیوی کو اولاد ہو رہی ہے، 80 سال کے بعد اولاد ہو رہی ہے، تو کہیں نہ کہیں ابراہیم علیہ السلام کے دل میں مطلب جو ہے ان سے زیادہ محبت ہو سکتی تھی۔ بشر ہے، انسان ہے، وہ کوئی فرشتہ تو نہیں ہے اتنا بیلنس کرنے کے لیے۔ بھائی جب دوسری بیوی سے اولاد ہو رہی تو ظاہر بات ہے دل بار بار مائل ہوگا ادھر بار بار جانا، بچے کو دیکھنا اور اس بیوی کو دیکھنا، خیال کرنا، فلاں کرنا، یہ تو ہوتا ہی ہے۔ لیکن جب یہ بھی ہو رہا ہے تو اللہ تعالیٰ نے یہ پروف کرنا چاہا کہ دیکھو یہ بندہ اپنی بیوی سے اس قدر محبت اب ہونے والی ہے، لیکن اتنی محبت ہونے کے باوجود بھی اگر میرا ایک حکم ہو جائے تو وہ سر تسلیم خم کرتا ہے۔ اللہ نے کہا کہ ابراہیم اب ہاجرہ کو اور اپنے بیٹے کو صحرا میں چھوڑ کے آنا ہوگا۔ بھئی انسان کے جو جذبات ہے نا وہ پورے کے پوری طرح اس کو آزمایا جا رہا ہے۔ بھائی بیوی کو چھوڑ کے آنا، جہاں چھوڑ کے آنے کے لیے کہا جا رہا ہے وہاں نہ کوئی انسان رہتا ہے، نہ لوگ رہتے ہیں، نہ جانور رہتا ہے، نہ پانی ہے، نہ کھانا ہے، نہ سایہ ہے، کچھ نہیں ہے سوائے دھوپ کے، سوائے دن اور رات کے، وہاں پر کچھ نہیں ہے۔ آپ نے یہ نہیں سوچا کہ بھئی کیسے ہو سکتا ہے؟ بھئی اسباب تو ہونا چاہیے نا، لیکن کوئی اسباب ہی نہیں وہاں پر، تو پھر چھوڑنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ آپ نے کہا نہیں، جب اللہ نے کہا ہے خلاص، اب حکم تسلیم کرتے ہوئے جا رہے ہیں اور چھوڑ دیا۔ چھوڑنے کے بعد یہ بھی نہیں بول رہے ہیں کہ بھائی میں تمہیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، تم لوگ سکون سے رہو، ڈرنا نہیں، دیکھو تم لوگ میں پھر واپس آؤں گا اور آ کے جو ہے لے کر جاؤں گا، اب یہ اللہ کا حکم ہے۔ کوئی تسلی نہیں، کوئی بات نہیں، صرف وہاں چھوڑ دیا اور واپس جا رہے ہیں۔ پریشان ہے بیوی، بھائی کہاں جا رہے ہیں آپ؟ کوئی جواب نہیں۔ آپ کہاں چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں؟ کوئی جواب نہیں۔ اچھا تو کیا اللہ نے چھوڑنے کا حکم دے رکھا ہے؟ ہاں بس۔ تب بیوی نے کہا تب ہمیں اللہ ضائع کرنے والا نہیں، آپ چاہیے خلاص۔ کیا بیوی ہے ماشاءاللہ، وہ اس شکایت یہ نہیں کرتی ہے کہ آپ جہاں چھوڑ کر جا رہے ہیں ہم کیا کھائیں گے، ہم کیا پیئیں گے، کون ہمارا جو ہے ہمارا نگران ہوگا، اس بچے کو لے کر میں کیا کروں؟ آپ جا رہے ہیں تو لے کر جاؤ بچے کو، بول سکتے تھے نا بھئی آپ جا رہے ہیں، آپ بچے کو ساتھ میں لے کر جاؤ، اور وہاں آپ کی پہلی بیوی ہو سکتا ہے ان کو پال لے، لیکن یہاں میں کیسے پالوں، کیا پلاؤں، کیا کھلاؤں، کیسے رہوں، دھوپ میں کیسے سایہ دوں؟ بھئی دھوپ تو ایسی دھوپ کے 46 40 50 کی دھوپ، ایسی دھوپ میں کوئی سایہ بھی نہیں، کوئی جھاڑ بھی نہیں، چلو جھاڑ کے نیچے بیٹھ کر آرام کریں گے، ایسی تپتی دھوپ میں کیسے بچے کو پالوں؟ یہ بھی نہیں کہا، چھوڑ کے چلے آتا۔ اور کب تک میں آؤں گا وہ بھی نہیں کہا، میں آؤں گا نہیں آؤں گا وہ بھی نہیں کہا۔ مطلب کس قدر
یعنی تصور ہی نہیں کر سکتے کہ اس قدر آزمائش آ سکتی ہے ان لوگوں پر. تو یہ قربانی ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم پر دے رہے ہیں. ظاہر بات ہے اللہ تعالی ہم سے ایسی قربانی کا مطالبہ تو نہیں کرتا، وہ خاص بندوں کو ہی کرتا. اللہ ہم سے یہ نہیں کہتا کہ جاؤ تم بیوی چھوڑ کے آؤ، اللہ ہم کو ایسے تو نہیں بولتا ہے. اور پھر بچہ بڑا ہونے، بھائی بچہ جب چھوٹا رہتا نا تو آدمی بچے سے اتنا زیادہ مطلب وہ نہیں ہوتا. ماں اس کو مطلب حد سے زیادہ محبت کرتی ہے، لیکن آدمی اتنا نہیں کر سکتا. تھوڑی دیر لیتا پھر واپس کرتا، مطلب گھنٹوں لے کے نہیں بیٹھتا آدمی. چھوٹا بچہ، دودھ پینے والا بچہ ہے، 1 دن کا، 4 دن کا، مہینے کا، 2 مہینے کا بچہ رہتا نا تو آدمی مسلسل لے کے اس کو نہیں رہ سکتا. کیوں؟ وہ اس کے فیس میں نہیں ہے، زیادہ کنیکٹ، زیادہ اس سے مطلب وہ بلٹ نہیں ہو سکتا. تھوڑی دیر لیتا، چنو منو، پھر واپس کر دیتا انہیں. لیکن ماں کے پاس کنٹینیو، ماں جو ہے گود میں لے کے رہتی ہے اس کو، سمجھا. لیکن یہی ذرا بڑا ہوتا نا، چلنے پھرنے کے لائق ہو جاتا ہے، تت پت باتیں کرنا شروع کر دیتا ہے. جب ابا آتے ہی گھر میں آ کے لپیٹ لیتا ہے، کندھے بیٹھ جاتا ہے، گود میں بیٹھ جاتا ہے. اب اس کی محبت بڑھ جاتی باپ کی. جب انہیں بڑا ہوتا، تھوڑا چلنے پھرنے کے لائق ہوتا، باتیں کے لائق ہوتا، کندھے بیٹھتا، وہاں بیٹھتا، یہاں بیٹھتا، کھینچتا کرنا، تو اب اس کی محبت بڑھ جاتی ہے. جب یہ چلنے پھرنے کے قابل ہو جاتا ہے تو ابراہیم سے کہا جا رہا ہے اب ذبح کرو، اب ذبح کرو. بھئی ذبح کرنے کا حکم ایک ایسا حکم جو تاریخ اس سے پہلے کسی کو حکم دیا گیا ہی نہیں تھا، اور یہ بھی حکم ڈائریکٹ نہیں، خواب میں بتا رہا اللہ تعالیٰ. اس کے باوجود بھی ابراہیم علیہ السلام آمنا صدقنا کہتے ہوئے اپنے بیٹے کو ذبح کرنے بھی جاتے ہیں. بیٹا تیار بھی ہو جاتا ہے، ذبح کرنے کے لیے چاقو بھی چلا دیتے ہیں، لیکن بس اللہ آزمانا چاہتا تھا، ان کو بچا لیا اور اس کے بدلے میں جنت سے بکرا لا کے ذبح کر دیتا ہے. بھائی ایسی قربانی ابراہیم علیہ السلام دے رہے ہیں اور ان کی پیروی کرنے کا ہم کو حکم دیا جا رہا ہے. وہ ہمارے بچے ہی کفیل ہیں اور ہم پہ سلام بھیجتے رہتے ہیں. اب ہمیں بھی اپنی زندگی میں قربانی دینا ہوگا. کیا قربانی دیں گے بھائی؟ کیا بچوں کو قربان کریں گے؟ نہیں. ذبح کرنا ہے؟ نہیں. بیوی کو چھوڑنا ہے؟ نہیں. بھائی ایک آدمی ذرا دیکھو، آپ ایک بینک میں ہائی پوسٹ پہ جاب کر رہا ہے، بڑے پوسٹ پہ جاب کر رہا ہے، اچھی سیلری ہے، اچھا اس کے پاس سہولتیں ہیں، اور جو ہے بہت سارے اس کے لیے جو ہے مطلب آرام کی چیزیں ہیں. اچانک اس کو پتا چلتا ہے جمعہ کے موقع پر، درس کے موقع پر، کسی موقع پر کہ بینک میں نوکری کرنا جائز نہیں. اب یہ آدمی، اب جو پوری زندگی اس کی مطلب بینک پہ ڈیپینڈ ہے اس وقت، اور اچھے پوسٹ پر ہے، اور آرام دہ نوکری ہے، وائٹ کالر جاب ہے، اے سی کے اندر اس کا کام ہے، ایسے موقع پر اگر وہ اپنی نوکری کو چھوڑ دے گا تو وہ بہت بڑی قربانی دے رہا ہے. کیوں؟ یہ حرام ہے، تو حرام کو چھوڑ دیتا ہے بندہ. وہ نہیں سوچتا کہ بھائی اب میں چھوڑوں گا تو آگے میرا کیا ہوگا. اگر ایسا چھوڑ دے تو اللہ تعالیٰ اس کو ریپلیسمنٹ میں زبردست اور بڑا اس کو جو ہے انعام اللہ تعالیٰ فرماتا ہے. جیسا کہ بھائی جب ابراہیم علیہ السلام کو وہاں پر آزمایا اور وہاں چھوڑو بولا، اس کے بدلے میں زمزم اللہ ان کو عطا فرمایا. زمزم اللہ ان کو عطا فرمایا، اتنا بڑا اس کو انعام مل سکتا ہے. ایک آدمی گانے کا بہت ہی شوقین ہے، بھئی چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے گانا نہیں سنا تو ایسا دکھتا کہ مطلب کچھ آج نہیں ہوا، آج کچھ ملا نہیں، آج بہکا دکھتا اگر گانا نہیں سنا تو بیچارہ. تو ایسے موقع پر وہ کوئی گانا سننا چھوڑ دیتا ہے تو وہ بھی قربانی دے رہا ہے. ایک آدمی جو ہے اس کا بینک میں جو اس نے فکس ڈپازٹ کر رکھا تھا، 50 لاکھ 60 لاکھ 70 لاکھ ڈپازٹ کر رکھا تھا، اور اس سے جو بھی جو ہے انٹرسٹ آ رہا ہے اسی پر زندگی بسر کر رہا تھا. اس کو پتا چلا کہ بینک میں ڈپازٹ کر کے وہ سود کھانا حرام، اب وہ چھوڑ دے رہا ہے، تو یہ اس کی قربانی ہے. اور اللہ اس کے لیے بہترین متبادل ضرور عطا کرے گا اگر وہ واقعی ڈر کے چھوڑ دیتا ہے. تو ایسے بے شمار کام انسان حرام ہے وہ کر رہا ہے، اگر پتا چلے گا چھوڑ دے گا نا تو یہ اس کی زندگی قربانی ہوگی. وہاں
اولاد کی قربانی، بیوی کی قربانی، زندگی قربانی، آج قربانی، سب کچھ کیا گیا، لیکن ویسا تو ہم سے نہیں مطالبہ کیا جا رہا ہے، چھوٹے چیزوں کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ اگر بندہ ان چھوٹے چیزوں کو قبول کر لے اور چھوڑ دے تو پھر اس کی قربانی بھی قبول ہوگی، اور یہ بھی واقعی میں ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار میں بن سکتا ہے۔ فَاتَّبِعْ مِلَّةَ ابراہیم، آپ ملت ابراہیم کی پیروی کرو، اس قافلے میں جو ابراہیم علیہ السلام کے پیروی کرتے ہیں نا، اس قافلے میں اپنے آپ کو شریک کر سکتا ہے کہ میں بھی اس قافلے کا راہی ہوں، میں بھی اس قافلے کا مسافر ہوں، وہ کہہ سکتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم تمام کو صحیح معنی میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں بھی ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کرنے والے قافلے میں شامل فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔